बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल आखिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट एक बड़ा जो एक्शन है वो ले लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर 6 जजिस की जानिब से एक बगावत बुलंद कर दी गई है और एक जो पूरी चार्जशीट है उनकी जानिब से मुख्तलिफ इल्ज़ामात की वो लगा दी गई है। और इस चार्जशीट में कहा गया है कि कैसे उनके ऊपर दबाव डाला जाता रहा, और ये दबाव और कोई नहीं बल्कि जो खुफिया इदारे हैं उनकी जानिब से डाला जाता रहा अपनी मर्जी के फैसले लेने के हवाले से, यहाँ तक कि जजिस की जो फैमिलीज़ हैं उनको हरासा भी किया गया। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। बड़े खौफनाक किस्म के जो इंकशाफात हैं वो इन 6 जजिस की जानिब से कर दिए गए हैं। इन 6 जजिस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस ताहिर तारिक मोहम्मद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसहाक खान और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत जो हैं इनकी जानिब से ये लेटर लिखा गया है। और ये लेटर और किसी को नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा गया है, उनके तमाम मेंबरान को लिखा गया है। और ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जजिस के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो की जाती है। जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी को जो सज़ा सुनाई गई वो इसी प्लेटफॉर्म पर ही हुई, और जो राय थी वो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सदर मुमलिकत को भेजी। और इस तमाम तर मामले के ऊपर चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा जो हैं उन पर आप यूं समझे कि एक जो क़यामत है वो बर्पा कर दी है इन 6 जजिस ने। तफसीलात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं कि क्या होता रहा, कैसे जो फैसले हैं वो आते रहे, ख़ास तौर पर जो सारा मामला था वो शुरू कहाँ से हुआ। इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो टेरियन वाइट वाला केस था, आपको याद होगा ये खबर भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि 2 जजिस ने जो है वो दरख्वास्त को नाकाबिले समात करार दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फिर बाद में क्या किया जी कि वो जो एक उन 2 जजिस का फैसला था वो भी हटा दिया गया वेबसाइट से। और ये जो केस था इसको फिर पेंडिंग में भी रख दिया गया कि जो बेंच है गालबन वो तब्दील किया जा रहा है, लेकिन असल जो मामला था वो वहाँ से शुरू हुआ। इसमें जी पहले तो मैं आपके साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर करता चलूँ कि इस ख़त के अंदर जो क्रक्स है वो क्या लिखा गया, फिर इसके स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि हाई कोर्ट के जजों ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखे गए ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और जजिस पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन जो है वो बुलाया जाए। 6 जजिस के जो नाम हैं हाई कोर्ट के वो भी मैंने आपके सामने रख दिए। इसके अलावा ख़त में जो है ये कहा गया कि अदालती अमूर में मुदाखलत पर कन्वेंशन तलब करने कन्वेंशन जो है वो तलब किया जाए। इसके अलावा कन्वेंशन से दीगर अदालतों में एजेंसियों की मुदाखलत के बारे में भी मालूमात सामने आएंगी, जबकि अदलिया कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी के बारे में भी मजीद मुआवनत मिलेगी। ख़त में ये भी कहा गया जी कि जजों ने अपने ऊपर दबाव की कोशिश पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2023 और 2024 में खतूत भी लिखे, लेकिन ये यकीन दहानी कराई गई कि इस मामले के ऊपर बात की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जो दबाव था वो बाद में भी आता रहा। ख़त में कहा गया कि ISI की जानिब से जजिस पर मुसलसल दबाव का मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उठाया, जिस पर उन्होंने कहा कि ये मामला वो ISI के DGC के सामने उठा चुके हैं और इन्होंने आइंदा ऐसा ना होने की यकीन दहानी करवाई है। तमाम ISI की जानिब से मुदाखलत जारी रही। ये 6 जजिस जो हैं वो इस ख़त के अंदर लिख रहे हैं। ये बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आ गए हैं, और वो तमाम जो वेले कालम निगार या वो जो सहाफ़ी हैं जो सिर्फ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कुछ इंकशाफात किए थे और आसमां सर पर उठा लिया था, वो तो एक जज थे। ये 6 जजों ने मुश्तरका तौर पर उससे भी ज़्यादा जो खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात हैं वो लगाए हैं, जो इंकशाफात हैं वो किए हैं। और इवन के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर भी चार्जशीट है कि उनको बताया जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जो दबाव है वो कम नहीं होता रहा। इसके अलावा इस मुश्तरका ख़त में कहा गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक से
اختلاف کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ جن ججوں نے چیف جسٹس سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلہ دیا، ان پر ISI کی جانب سے ججز کے خاندان اور دوستوں پر دباؤ ڈلوایا گیا۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیریان وائٹ کیس میں جو اختلاف کیا گیا تھا اور اس پھر کیس کا کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد ان 2 ججز کے اوپر کیسے جو دباؤ ہے وہ ڈالا گیا۔ یہ جج خود لکھ رہے ہیں 6 جج مشترکہ طور پر، اور اس وقت ہائی کورٹ میں 8 ججز ہیں، جن میں ایک چیف جسٹس اور 7 دیگر ججز ہیں، اور یہ جو لیٹر ہے اس پر خالی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں ان کے سگنیچر نہیں ہیں، باقی 6 ججز کے سگنیچر ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ ٹیریان وائٹ کیس کے فیصلے کے بعد ISI کی جانب سے بڑھنے والے دباؤ کے نتیجے میں فیصلے دینے والے 2 ججز نے اپنی رہائش گاہ پر اضافی سیکیورٹی مانگی۔ ایک جج کو تناؤ کے باعث ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 مئی 2023 کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے سامنے بھی رکھا گیا تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے جی جو اس وقت اوورال جو چیزیں ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی اس کے اندر مزید جو خوفناک قسم کے انکشافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی۔ ایک جج کے برادر نسبتی یعنی کہ بردر ان لا کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، کرنٹ لگایا گیا، مرضی کی ویڈیو بنوا کر ریلیز کی گئی، اور اغوا کاروں کا تعلق جو ہے وہ بھی خفیہ ایجنسی سے بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک اس لیٹر کے اندر جو انکشافات ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ 12 صفحات کے اوپر یہ جو لیٹر ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔ اب بھی ججز کو اس قسم کے دباؤ کا سامنا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو الزامات لگائے تھے اس کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا جی کہ اس کی بھی تحقیقات ہو اور ابھی مزید بھی معاملے کو دیکھا جائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ مطالبہ کیا جی۔ اس کے علاوہ اس خط میں مزید لکھا گیا ہے کہ یہ واضح ہونا چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ججز کو بلیک میل کرنا، ججز پر اثر انداز ہو کر انجینئرڈ فیصلے کرنا کوئی پالیسی ہے؟ کوسچن مارک، یعنی کہ کیا یہ کوئی پالیسی بنا لی ہے ایجنسیوں نے، خفیہ ایجنسیوں نے، کہ اس طریقے سے اثر انداز ہو کے اور بلیک میل کرنا ہے؟ پھر اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے اس لیٹر کے اندر لکھا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جی یہ کہا گیا کہ کنونشن سے دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں بھی معلومات سامنے آئیں گی۔ اچھا، اس پر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اچھا، پھر اس میں مزید یہ بھی کہا گیا جی کہ عمران خان کے خلاف، اچھا یہ جو ٹیریان وائٹ والا معاملہ ہو گیا یہ ایک اور امپورٹنٹ معاملہ تھا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو یونیفارم پہنے لوگوں نے اغوا کیا، تشدد کیا، کرنٹ وغیرہ لگائے، اور جو ہے وہ میڈیا کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر کے اور میڈیا پر مہم چلوا کر استعفیٰ دینے پر کے لیے بھی جو پریشر ہے وہ ڈالا گیا۔ اچھا، اب یہ جو انکشاف ہے اس کے ساتھ ہی جسٹس اجاز الاحسن صاحب کا جو استعفیٰ ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ گئے ہیں کہ ان کا جو استعفیٰ تھا وہ انہوں نے کیسے دیا، اور ان کے اوپر کیا دباؤ ہوگا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا، کیونکہ اس میں ججز خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہم چلوائی گئی، ہراساں کیا گیا گھر والوں کو، اس کے بعد استعفے کے لیے جو پریشر ہے وہ ڈالا جاتا رہا جی کہ اب آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو یہاں تک جو کاروائیاں ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی 3 مئی کو ماتحت عدالتوں کے انسپیکشن جج نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ ماتحت عدلیہ کے ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے، اور ایک ایڈیشنل سیشن جج کو ڈرانے کے لیے اس کے گھر تو کریکر بھی پھینکا گیا۔ اب عمران خان صاحب کے کیسز خالی ہائی کورٹ میں نہیں بلکہ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں بھی ہیں۔ یہ بھی انکشاف کر دیا کہ ایڈیشنل سیشن جج کو ڈرانے کے لیے گھر میں کریکر تک پھینکا گیا۔ تو یہاں تک عدلیہ کے اوپر جو دباؤ ہے وہ ڈالا گیا، اور یہ تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا معاملہ سامنے ابھی لاہور ہائی کورٹ سے بھی اس طرح کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ یہ بھی دعوے باخبر حلقے کر رہے ہیں۔ متعلقہ ایڈیشنل سیشن جج کو بلا کر تصدیق کی گئی اور پھر اسے OSD بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا، اور بعد ازاں واپس پنجاب بھیج دیا گیا۔ یعنی کہ جج کے اوپر دباؤ ڈال کر اگر مرضی کا فیصلہ نہیں لیا گیا تو OSD، پھر اسلام آباد، اور پھر اس کا جو ٹرانسفر ہے وہ کر دیے گئے، اور پچھلے دنوں بہت سارے جو ٹرانسفرز ہیں وہ بھی ہوئے ہیں۔ اچھا جی، پھر اسی طریقے سے جی یہ بھی کہا گیا کہ انکوائری کا سکوپ بڑھایا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ انتظامی معاملات حتیٰ کہ بینچوں کی تشکیل اور مقدمات کی مارکنگ اور عدالتی کارروائی میں اب بھی مداخلت جاری ہے یا نہیں، انکوائری کی جائے۔ کیا ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں
کہ جج ان تھریٹس کے دوران اپنے فرائض درست طور پر ادا کر رہے ہیں، یہ بھی سوال اٹھا دیا. یعنی کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ہر مقدمہ اپنے پاس لگاتے تھے، تو اس معاملے پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ سارا بھی دیکھنا چاہیے کہ مقدموں کی بینچ فکس کیا بن رہے ہیں، اور جو مارکنگ ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر بھی جو انکوائری ہے وہ کی جانی چاہیے. اچھا پھر جی اس کے علاوہ یہ بھی اس میں مزید کہا گیا جی کہ اصل میں یہ جو معاملہ تھا، یہ اس میں تو نہیں کہا گیا لیکن اصل میں یہ جو معاملہ ہے وہ شروع کہاں سے ہوا، وہ ٹیرین وائٹ کا جو کیس تھا اس ٹیرین وائٹ کے کیس سے ہوا. اچھا پھر اس کے علاوہ جی ججز کے بیڈ روم سے خفیہ کیمرے کے حوالے پر بھی کچھ اس میں لکھا گیا جی کہ ایک جج کے بیڈ روم سے خفیہ کیمرہ ملا جس میں جج کی فیملی کی نجی ویڈیوز ریکارڈ کی گئی تھیں. ویڈیوز دوسرے ججز کے سامنے بھی چلائی گئیں، اور یہ جو ہے بھی اس لیٹر کے اندر جو بڑا خفیہ انکشاف ہے، خوفناک انکشاف ہے، وہ کیا گیا. اور اس ٹویٹ کے اوپر ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے گھر سے خفیہ جو کیمرہ ہے وہ نکلا. واضح رہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ گزشتہ دنوں ایک کیس سے علیحدہ بھی ہوئے تھے، اور ان کے حوالے سے اب یہ آ رہا ہے سامنے جی کہ ان کے گھر سے جو خفیہ کیمرہ ہے وہ بھی نکلا، اور اس میں اب آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی کہ کیسے جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر کس طریقے سے جو بلیک میلنگ ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. تو بہرحال جی یہ کچھ اہم ترین جو انکشافات ہیں، خوفناک انکشافات ہیں، وہ کر دیے گئے ہیں. اور یہ جو حالت ہے وہ ججز کی حالت ہے، اور ججز اس معاشرے کے اندر عام طور پر تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے جی طاقتور اس سینس میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو لوگ جاتے ہیں اپنی استدعائیں لے کر، پیٹیشنز لے کر کہ یہ معاملہ ہو گیا، اس معاملے میں ان کو انصاف دیا جائے. اور جو جج ہیں وہ با اختیار اس لیے ہوتا ہے اور غیر جانبدار اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے پھر تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف پر مبنی جو فیصلہ ہے وہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر جج کے اوپر ہی دباؤ ہے تو وہ پھر کیسے دوسرے فریق کو جو ہے وہ انصاف دے سکتا ہے. اور اس تمام تر معاملے کے اوپر انڈائریکٹ آپ بے شک کہہ لیں، ویسے تو بہت کھل کر بات کی گئی ہے لیکن پھر بھی چلیں سیف سائڈ رہتے ہوئے انڈائریکٹ آپ کہہ لیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے اوپر چارج شیٹ لگا دی گئی ہے کہ، اور یہ بھی معاملہ سامنے آیا تھا کہ بینچز کی فکسیشن کے اوپر جو ہے وہ جو دیگر ججز ہیں انہوں نے بھی تھوڑی سی ان کی جو سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ معاملہ بھی اب اس میں آ گیا کہ کس طرح سے یہ بینچ بن رہے ہیں اور کس طرح سے مقدموں کی جو سماعتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھا گیا، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. اب چیف جسٹس صاحب کا یہ ایک نیا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ویسے تو ابھی تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ایک رول سامنے آیا ہے، جو کچھ آبزرویشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں میری بھی اور دیگر بہت سارے لوگوں کی بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے، کہ چیف صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے ماضی کے معاملات کو تو بہت زیادہ وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر تو ایکشن وہ لے رہے ہیں، لیکن کرنٹ چیزیں کیا ہو رہی ہیں اس معاملے کے اوپر کوئی ان کی جانب سے اقدام نہیں اٹھایا جا رہا. پھر ایک پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات کے حوالے سے جو ایک سپریم کورٹ سے چیزیں سامنے آ رہی کہ کوئی اس طرح سے کیسز نہیں لگ رہے پی ٹی آئی کے، کوئی جو انصاف ہے وہ نہیں ہو رہا. تو یہ بھی ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہے جو کہ اس لیٹر کے بعد اٹھ چکے ہیں. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی خیر اب دیکھتے ہیں کہ ایک مزید دباؤ بھی ایک بڑھ گیا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بول پڑے ہیں، اور اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ سے بھی جب سامنے آئے گا تو عدلیہ کے اندر سے یہ جو اس سسٹم کے اگینسٹ بغاوت آئی ہے، تو میرے خیال سے اب چیزیں اس طرح سے نہیں رہیں کہ جو ہے وہ بس کچھ بھی کر دیا جائے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا جس طریقے سے ماضی میں کچھ عدلیہ کے حوالے سے جو کردار اور جو فیصلے ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جس طریقے سے بھٹو کیس کا انہوں نے فیصلہ دیا اور کہا جی کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا لیکن اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اسی طریقے سے صحافیوں سے ریلیٹڈ کیس انہوں نے لیا اور ماضی کا ذکر کرتے رہے، اور ابھی جو عمران ریاض خان اسد طور کے ساتھ ہوا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں جی، کیوں کر ہو رہی ہیں چیزیں، کوئی اس معاملے کے اوپر ایکشن نہیں. پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو انہوں نے معاملہ لیا اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ غلط تھا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بحال کیا اور پینشن اور مرات وغیرہ ان کو ملی. تو اس معاملے کو تو انہوں نے اٹھایا، اور پھر جنرل فیض حمید کو نوٹس اور عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ بھی انڈائریکٹلی جو ہے وہ کورٹ کے اندر معاملات میں آبزرویشنز اور ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے. لیکن اب کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں
وہ تمام تر معاملات کے اوپر نوٹس لیں گے، کیونکہ یہ کوئی اس طرح کی چارج شیٹ نہیں ہے کہ بس ویسے ہی کسی نے اٹھ کر لگا دی گئی ہو. یہ آپ سمجھیں کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جنہوں نے یہ چارج شیٹ لگائی ہے. پہلے بھی میں نے بتایا کہ 8 ججز ہیں، جن میں ایک چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اور دیگر 7 ججز ہیں، اور ان میں بھی ایک جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں. ان کو چھوڑ کر باقی جو 6 ججز ہیں انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے. میں آخر میں جو نام ہے وہ اس ججز کے وہ دوبارہ سے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار ایجاد اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت جو ہیں انہوں نے یہ جو لیٹر ہے وہ لکھا ہے، اور ان کی یہ سگنیچر ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں جی. لیٹر کی جو کاپی ہے اس کے اوپر یہ سگنیچر ہیں 6 ججز کے جو کہ ہوئے ہیں. تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھی. رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.